So we are going to start with figures of speech now. सबसे पहले तो ये देखें आप कि what do we mean by figure of speech? What is that? Is there any idea? Anybody who can tell me what are figures of speech? Well, it's a use of a word or a phrase differently from its literal meaning. यानी जो उसका लिटरल मीनिंग लुग़वी माने होते हैं उससे ज़रा अलग करके इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी मानों में इस्तेमाल नहीं होते, और द पर्पस इज़ टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट. आप किसी की अस्सलाम तारीफ वालेकुम सर. वालेकुम सलाम जी. आप अगर मेटाफर वगैरह. जी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है. मिसाल के तौर पे आप अगर किसी की तारीफ करते हैं, आप कहते हैं तुम बहुत खूबसूरत हो, तो इट्स अ वेरी प्लेन काइंड ऑफ अ सेंटेंस. लेकिन अगर आप कहते हैं चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, या अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शबाब की, इंसान बन गई है किरण आफताब की, तो इस तरह के जो आप अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दे प्रोड्यूस अ हाइटन्ड इफेक्ट. उसका असर ज़्यादा है. सो this is the use of a word or a phrase of the language, that is literal meaning अपने लुग़वी मानों से अलग करके इस्तेमाल करते हैं उसका इफ़ेक्ट बढ़ाने के लिए. That is figures of speech. और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकते हैं. They can take the form of comparison, for example. आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कंट्रास्ट के ज़रिए आप ये कर सकते हैं, एग्जैजरेशन के ज़रिए कर सकते हैं. एग्जैजरेशन क्या होता है? मुबालगा. मुबालगा आराई को कहते हैं. एग्जैक्टली, यानी किसी चीज़ को बढ़ा के बयान करते हैं आप. अंडरस्टेटमेंट हो सकती है, किसी चीज़ को घटा के जो बयान करना होता है. एसोसिएशन है, किसी चीज़ से किसी चीज़ का ताल्लुक जोड़ के, एंड सो ऑन सो फोर्थ. So this is figures of speech, yani use of language in these different ways to produce a heightened and a greater effect. सर सार्केज्म हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच? ये sarcasm भी कह तो सकते हैं, yes, बिल्कुल हो सकता है. उस sarcasm में कभी कभी होता है ना कि आप मुख्तलिफ किस्म के figures of speech, for example, उसमें भी थोड़ी सी exaggeration हो सकती है, उसमें contrast होता है basically sometimes and so on. तो वो हो सकता है. Okay, अब ये सेंटेंस देखिए ज़रा. ही इज़ अ वेरी कनिंग मैन. कनिंग का मतलब आपको पता है? मक्कार. ही इज़ अ वेरी क्लेवर मैन. बहुत होशियार, बहुत चालाक आदमी. इट्स यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंस. और अब ये देखें, ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स. अब ये देखें, यहाँ पे कंपैरिजन के ज़रिए बात वही कही गई है, लेकिन कंपैरिजन है यहाँ पे. ही इज़ एज कनिंग एज अ फॉक्स. आपको पता है लोमड़ी बहुत मशहूर है उसके लिए, अपनी कनिंगनेस के लिए, क्लेवरनेस के लिए, चालाकी के लिए प्रोवर्बियली मशहूर है. सो अगर हम कंपैरिजन के करिए ज़रिए कर रहे हैं तो उसका इफ़ेक्ट कुछ और होता है. ही इज़ एज कनिंग एज अ, लोमड़ी की तरह चालाक है वो. ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट कुछ और होता है, उसको हाइटेंड इफ़ेक्ट हो जाएगा. अब इसको देखें, द थीफ स्ट्रक मी ऑन द आर्म विद अ रॉड. अब यहाँ पे स्ट्रक, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म. स्ट्राइक का मतलब टू हिट, और यहाँ पे बिल्कुल लिटरल मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है. द थीफ स्ट्रक मी ऑन द आर्म विद अ रॉड, यानी उसने ज़रब लगाई, मारा मुझे, हिट किया. लेकिन now look at this use of struck. Suddenly a clever idea struck her. अब यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं है. ये नहीं हुआ कि आइडिया आया, उसने उसको ज़रा थप्पड़ लगा दिया या उसके सर पे आके वजा, ऐसा कुछ नहीं है. सो क्लेवर आइडिया स्ट्रक हर, जैसे एक ज़रब अचानक लगती है इंसान को, तो ऐसे ही इसका मतलब है कि एक आइडिया अचानक उसके जहन में आया. तो ये दिस इज द यूज ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज. दिस इज यूज ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. अब ये देखिए, बी केयरफुल, द नाइफ इज वेरी शार्प. शार्प इज यूज इन द वेरी लिटरल सेंस. शार्प का मतलब बहुत तेज, जिससे कट जाती हों चीज़ें. लेकिन अगर आप ये कहें ही हैज़ अ वेरी शार्प टंग, तो यहाँ पे शार्प सा मतलब ये नहीं कि वो अपनी ज़ुबान इतनी तेज़ है कि उससे सब्जियां भी काट सकता है. इसका मतलब ये है कि उसकी ज़ुबान बहुत तेज़ है, उससे वो दिल पे ज़ख्म लगते हैं. सो उसकी बात से तकलीफ होती है. तो यहाँ पे शार्प जो है वो फिगरेटिवली इस्तेमाल हुआ है. इट्स फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर. तो आप देख रहे हैं कि अल्फाज का इस्तेमाल, अगर आप वैसे उसको कहेंगे कि ना वो बदजुबान है एट्सेट्रा, तो उसका इफेक्ट शायद वो नहीं होगा. सो दिस इज द यूज ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच. आज हम थोड़े से चंद एक चार पांच फिगर्स ऑफ स्पीच देखेंगे. दिस विल कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज दिस वीक इंशाल्लाह. तो आज हम जो है चंद एक से शुरू करते हैं. वी बिगिन विद द वेरी कॉमन वन, व्हिच इज सिमिली.
simile کو آپ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ. تشبیہ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس رائٹ. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ تشبیہ کسی چیز کی مشابہت کی وجہ سے دوسری چیز کو وہ یس کمپیریزن ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کی مشابہت کی وجہ سے. جیسے ہم نے ابھی ایک وہ سینٹینس ہی از ایز کننگ ایز اے فاکس، اس میں مشابہت کیا تھی؟ کننگنیس. شطرانہ چال. ہاں تو ہم فاکس کے ساتھ کمپیئر کیا تھا اس کو. سو یہ سملی ہے یہ. سو اٹس اے کمپیریزن بٹوین ٹو آبجیکٹس آف ڈفرنٹ کائنڈ ہیونگ ایٹ لیسٹ ون پوائنٹ ان کامن. اب ظاہر ہے انسان ایک ہے اور دوسری طرف لومڑی ہے، دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو ان میں کامن ہے وہ کیا ہے؟ کننگنیس، ان کی چالاکی، کلیورنیس. اس کی وجہ سے ہم ان کا کمپیریزن کرتے ہیں. تو دیٹ از دا یوز آف دا سملی. سملی جب ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وی یوز ورڈز لائک دس، لائک، ایز، سو. ان ورڈز کے ساتھ ہم نے جیسے وہ دیکھا نا، ہی از ایز کننگ ایز اے فاکس، اسی طرح ہم لائک بھی استعمال کر سکتے ہیں، سو بھی استعمال کر سکتے ہیں. ایگزامپلس کچھ دیکھتے ہیں سملی کی. Eyes are motion. ابھی دیکھیں مائی ہارٹ از لائک اے سنگنگ برڈ. اب کس کو کس سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ ہارٹ کو برڈ سے. یس، ہارٹ کو برڈ سے. اور دونوں میں جو کامن پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ سنگنگ. اور سنگنگ ایک علامت ہے کس چیز کی؟ A singing bird is expected to be is supposed to be a happy bird. تو ظاہر ہے جب وہ دل بھی، اس کا مطلب میں خوشی سے کیوں نہ گاؤں، میرا دل بھی گا رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ از ہیپی اس کا مطلب ہے، اور ہارٹ از لائک اے سنگنگ برڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں. تو یہاں پہ کمپیریزن استعمال ہوا. آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائک کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس کمپیریزن کے لیے. دس از دا یوز آف دا سملی. The righteous shall flourish as the palm tree. اب یہاں پہ بھی ایز کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سملی کا استعمال ہے. رائچس کون ہوتے ہیں؟ رائچس، متقی لوگ. ہاں متقی لوگ، نیک لوگ، اچھے لوگ. the righteous shall flourish. flourish کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب ہونا، پھلنا پھولنا. as the palm tree، palm tree کی طرح، یعنی ان کو رائچس کو پالم ٹری سے تشبیہ دی گئی ہے. جیسے پالم ٹری جو ہے وہ پھل پھول دیتا ہے، اسی طرح رائچس جو ہے ان کی بھی زندگی ایسے ہی فائدہ مند ہوتی ہے دوسروں کے لیے. So they are compared to the palm tree. This is again the use of a simile. اب یہ دیکھیے words are like leaves and where they most abound much fruit of sense beneath is rarely found. اب یہاں پہ جو simile استعمال ہوئی وہ کیا ہے؟ simile شروع میں استعمال ہوئی نا، words are like leaves. ورڈز اور لیوز. ہاں words کو leaves سے کمپیئر کیا گیا. آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے، آگے صرف ایکسپلینیشن ہے اس simile کو. تو یعنی words کو leaves کے. And where they most abound، abound کا مطلب زیادہ ہونا، to be found in abundance. اور جہاں پہ یہ زیادہ پائے جاتے ہیں، یعنی words leaves کی طرح جہاں زیادہ پائے جائیں گے much fruit of sense beneath is rarely found. تو جتنے زیادہ words پائے جائیں گے، یعنی جتنا زیادہ انسان کوئی بول رہا ہوگا تو اس کے نیچے جو ہے، جیسے leaves بہت زیادہ کسی جگہ ہونا کسی درخت میں، ان کے نیچے پھر پھل ذرا کم ہی ہوتا ہے. تو اسی طرح جہاں پہ الفاظ زیادہ ہوں گے ان کے نیچے سینس بھی بہت ہی کم ہوگی. یعنی جتنا زیادہ انسان کوئی بول رہا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سینس اور عقل جو ہے وہ کم ہوگی. تو ورڈز کو کمپیئر کیا گیا ہے لیف سے. لیکن سر جتنے زیادہ پتے ہوتے ہیں سایہ بھی ہوتا ہے درخت کے نیچے. سایہ تو ہوتا ہے لیکن ہم فروٹ کی بات کرتے ہیں. سم تھنگ ظاہر ہے ساری چیزیں تو وہ کمپیئر نہیں کر رہے نا، ایک ایسپیکٹ ہے اس کو کمپیئر کر رہے. مطلب یہ تو نہیں کہ ٹوٹل کمپیریزن ہو جائے گا. آپ ٹوٹل کمپیریزن کبھی نہیں ہوتا، وہ ایک آدھ ایسپیکٹ ہوتا ہے جس سے کمپیئر کر رہے ہیں. اوکے سر. اوکے ناؤ لیٹس کم ٹو میٹافر. میٹافر بھی ظاہر ہے وہ کمپیریزن ہی ہے. اور میٹافر جو ہے وہ کمپیریزن ہے when we say that something is like something else. So a comparison between two unlike objects or things.
اور اس کو ہم ان الفاظ کے بغیر استعمال کرتے ہیں، یعنی لائک اور ایز وغیرہ کے بغیر جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں ٹو ڈفرینٹ سبجیکٹ آبجیکٹس کے درمیان، تو دیٹ از دا یوز آف اے میٹافر. اردو میں کیا کہتے ہیں اسے آپ؟ استعارہ تو نہیں کہ استعارہ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی دیٹس رائٹ. استعارہ مستعار سے ہے نا، یعنی ادھار لے کے آپ کسی کا نام لے رہے ہیں، یوں سمجھیں. جی سر. تو یہ دیکھیے when we say that something is something else، یہ ہے زور از پہ. جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز کی دوسری چیز ہے، یہ نہیں کہ اس کی طرح ہے، یہ نہیں کہہ رہے. وہ ہوگا تو وہ تو سملی ہوگا. لیکن جب ہم کسی چیز کو کوئی اور چیز ہی قرار دے رہے ہیں تو پھر ہم میٹافر استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے وہ بہت شیر کی طرح بہادر ہے تو سملی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ تو شیر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میٹافر ہے، پھر ہم استعارہ استعمال کر رہے ہیں. اب کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ہی اسپرنٹڈ لائک اے چیتا. یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کمپیریزن تو ہے نا، ایک انسان کو چیتا سے کمپیئر کیا گیا ہے، لیکن یہاں پہ سملی استعمال ہو رہی ہے. رائٹ، لائک اے چیتا کہا گیا تھا. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ ہی واز اے چیتا آن دا فیلڈ، اب یہاں پہ ہم لائک اے چیتا نہیں کہہ رہے، ہی واز اے چیتا آن دا فیلڈ. تو یہاں پہ ہم میٹافر استعمال کریں، ہم اس کو خود ہی چیتا کہہ رہے ہیں، چیتے کی طرح نہیں کہہ رہے. تو دیٹ از دا یوز آف دا میٹافر. ابھی دیکھیں لائف از بٹ اے واکنگ شیڈو، یہ شیکسپیئر کی لائن ہے. لائف از بٹ اے واکنگ شیڈو. لائف کو کمپیئر کیا گیا ہے واکنگ شیڈو کو، بلکہ اس کو واکنگ شیڈو قرار دیا گیا ہے. لائف از بٹ اے واکنگ شیڈو. تو یہ میٹافر کا استعمال ہے اگین. جیسے ایک چلتا پھرتا سایہ ہوتا ہے نا، سایہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا مٹیریل کچھ بھی نہیں ہوتا. مٹیریل اٹس نتھنگ، یو کانٹ ٹچ اٹ. تو لائف از جسٹ لائک دیٹ، ایز immaterial ایز a walking shadow. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں the camel is the ship of the desert، تو camel کو آپ ship کہہ رہے ہیں نا، ship of the desert. So it's not a ship actually, it's an animal، لیکن آپ اس کو ship قرار دے رہے ہیں. So this is again a metaphor. سر یعنی یہ سملی کی طرح یہ، لیکن اس میں یہ ڈفرینٹ. ہاں بالکل، آپ اس وہ ورڈز استعمال نہیں کرتے. یعنی آپ سملی میں تو ہے نا کہ آپ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح قرار دیتے ہیں. میٹافر میں آپ اس کو اس کی طرح قرار نہیں دیتے، بلکہ وہ چیز ہی قرار دے دیتے ہیں. دس از واٹ یو ڈو. اب یہ دیکھیے he sailed through the driving test. اب یہاں پہ یہ جو استعمال ہے نا he sailed کا استعمال، اب یہاں پہ بظاہر کچھ نہیں نظر آ رہا کہ بھئی یہاں پہ کیا میٹافر استعمال ہوا، لیکن سیلنگ سے استعمال ہوتا ہے کہ میٹافر اور شپ استعمال ہو رہا ہے. he sailed through the driving test. شپ ہو گیا، بوٹ ہو گیا، جیسے بوٹ سیل کرتی ہے، جیسے شپ سیل کرتا ہے. تو اس بندے کو شپ قرار دیا یا بوٹ قرار دے دیا. and it sailed through the driving test. driving test جیسے وہ it's a body of water، وہ اوشن ہے یا ریور ہے جیسے. یہاں پہ بھی میٹافر استعمال ہوا ہے، کنسیلڈ ہے تھوڑا سا. اب آ جائیے alliteration پہ. It's the occurrence of a number of words having the same first consonant sounds together in a series. ایک جیسی آوازیں شروع کی مختلف ورڈز کی جو شروع کی آوازیں ہیں consonant sounds not vowel sounds، وہ جب ایک 2 3 4 مختلف تعداد میں اکٹھی ایک لائن میں آ رہی ہیں تو دیٹ از دا یوز آف consonants. اس کو ذرا سمجھیے گا ایگزامپل سے. مثلا a big bully beats a baby boy. آپ دیکھ رہے ہیں یہ بی ب یہ بی ساؤنڈ کی جو ہے اس میں ریپیٹیشن ہے. a big bully beats a baby boy. So this is alliteration. میوزیکل افیکٹ اس سے کریٹ ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں the fair breeze blew, the white foam flew. اب یہاں پہ شروع میں بی ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہی ہے اور بعد میں ایف ساؤنڈ جو ہے ریپیٹ ہو رہی ہے. foam flew, breeze blew. لیکن سر الٹریشن میں تو لٹرل میننگ تو رہتا ہے. وہ بے شک رہے اس سے ہم we are not talking of the meaning of that, we are just talking of the sound over there. alliteration میں صرف ساؤنڈ کی بات ہے. شی سیل ہاں سی exactly. شیل آن دا سی. بالکل بالکل اس میں بھی alliteration ایسے ہی ہے. the furrow followed free again. اس میں بھی alliteration دیکھ رہے ہیں آپ، ایف ساؤنڈ ریپیٹ ہو رہا ہے.
His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly. اب یہاں پہ بھی S sound 3 دفعہ 4 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے اور 2 دفعہ F sound ہے. Soul swooned slowly, یہ تو اکٹھے آ رہے ہیں. آگے snow falling faintly اس میں بھی آ رہا ہے. So this is alliteration. Initial sounds, the first sound of the word, وہ جب ریپیٹ ہو رہی ہو ایک لائن میں, that is alliteration. And the purpose is to produce a heightened effect. پھر personification, یہ تو آپ کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں, personification جانتے بھی ہیں. It is speaking of inanimate objects and abstract ideas یا notions as having life and intelligence. Inanimate objects کا مطلب ہے جو کہ بے جان چیزیں ہیں. جب آپ بے جان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں یا کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کی بات, notions کا مطلب بھی آئیڈیاز ہی ہے, آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں جیسے, اور ان کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں جیسے وہ بھی لائف رکھتی ہیں اور انٹیلیجنس بھی رکھتی ہیں, یعنی ان کے اندر لائف بھی ہے اور انٹیلیجنس بھی ہے. یا پھر یوں کہہ رہے ہیں کہ attributing human qualities or to objects or ideas, یہ آسان ہے ذرا زیادہ. جب آپ آبجیکٹس کو یعنی چیزوں کو یا آئیڈیاز کو آپ ہیومن کوالٹیز عطا کر دیتے ہیں, ان کے بارے میں یوں بات کرتے ہیں جیسے کہ وہ انسان ہیں, تو آپ پرسونیفیکیشن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ایگزامپلز ہم دیکھتے ہیں. The wind howled. Howling is a human quality and an animal quality. یعنی انسان بھی ہاول کرتے ہیں, چلاتے جو ہیں, اور اینیملز بھی کرتے ہیں, ڈاگز اینڈ وولفز ایٹسیٹرا. لیکن یہاں پہ وینڈ ہاؤلڈ, وہ جس طرح جنگلی کرتے ہیں. ہاں, تو اب وینڈ کے لیے استعمال ہوا یہ, تو وینڈ کو پرسونیفائی کیا اس کے یہاں پہ. دا فلاورز نوڈڈ, ابھی نوڈ کرنا بھی ہیومن کوالٹی, آپ یوں سر ہلاتے ہیں ہاں, اور اس میں اسبات میں سر ہلاتے ہیں, تو دا فلاورز ڈانسنگ نوڈڈ, ڈیفوڈلس. ہاں جی اس میں جیسے بالکل تھا. تو فلاورز کو پرسونیفائی کیا گیا. لافٹر ہولڈنگ بوتھ ہر سائڈ, اب یہ دیکھیں, ابھی آپ یہ جملہ یوں کہا جا رہا ہے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں لافٹر ہولڈنگ بوتھ ہر سائڈس. جب انسان کو بہت زیادہ ہنسی آئے, بہت زیادہ ہنس رہا ہو, تو نا وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ سائڈس پہ ایسے ہاتھ رکھ کے وہ ہنس رہا ہوتا ہے, یعنی جس کو پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ لافٹر اٹ سیلف ہولڈنگ ہر سائڈ, یعنی لافٹر اٹ سیلف از لافنگ پرہیپس, یعنی اتنی زیادہ ہنسی کی بات ہے, تو یعنی لافٹر کو بھی ہنسی آ رہی ہے, تو لافٹر کو پرسونیفائی کیا یہاں پہ. And death lays his icy hands on kings. اب یہاں پہ ڈیتھ کو پرسونیفائی کیا, جیسے اس کے ہاتھ بھی ہیں جیسے وہ ایک انسان کی طرح ہیں, اور کولڈ ہاتھ ہیں, آئسی ہینڈز ہیں اس کے, اور وہ آ کے پکڑ لیتا ہے جیسے انسان کسی دوسرے انسان کو پکڑ لے, جیسے جکڑ لے. تو ڈیتھ لیز his icy hands on kings. Yes, laughter is a noun. The fog crept in, fog کو personified کیا. Creeping in is a human or an animal action. Creep کرنا, لیکن fog جیسے رینگتی ہوئی آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ fog کو personified کر رہے ہیں. Next one is apostrophe. Apostrophe کیا بلا ہوتی ہے جی؟ It's a direct address to the dead, the absent, or to a personified object or idea. جب آپ پکارتے ہیں نا پوئٹری میں یا لٹریچر میں کہنے میں ایسے کسی کو جو کہ مر چکا ہے, وہ جیسے ہے نا شاعری میں بہت استعمال ہوتا ہے, خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, اینڈ سو آن. دس از the use of the apostrophe. یا پھر جو پریزنٹ نہ ہو وہاں پہ اس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, یا پھر کسی پرسونیفائڈ آئیڈیا کو یا آبجیکٹ کو وہ کر رہے ہیں, پکار رہے ہیں, جیسے موت کو پکارے, جیسے زندگی کو آواز دے رہے ہیں, جیسے آپ کہیں سے موت کو لاؤ کہ غم کی رات کٹے, میرا ہی سوگ مناؤ کہ غم کی رات کٹے. Now look at this, twinkle twinkle little star, you are addressing the star. Star کو کہہ رہے ہیں نا twinkle کرو, چمکو تم ذرا. So addressing the star, how I wonder what you are. So you are directly addressing the star. اب star یہاں پہ personified object ہے نا. اب یہ دیکھیے, oh death where is thy sting. اب death کو آپ address کر رہے ہیں.
آواز دے رہے ہیں, پکار رہے ہیں, اس سے بات کر رہے ہیں. او ڈیتھ ویئر از thy sting, sting تو آپ جانتے ہیں نا, ویئر از یور sting, تمہارا ڈنک کہاں پہ ہے, وہ تکلیف دہ چیز جو ہے وہ کہاں پہ ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے انسان کو. اب ہم ذرا انہی جو آج ہم نے کیے ان کو ریوائز کر رہے ہیں. ویل دیز سینٹینسز آر ٹیکن ایکچولی فرام یور بک, دی ایکسرسائز ان یور بک. آپ کی بک میں جو ایکسرسائز ہے اس میں یہ دیے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں, plead sleep my cause and make her soft like thee. یہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سا فگر آف اسپیچ سملی استعمال ہوا ہے. میک ہر سافٹ لائک دی, آپ لائک کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا, سملی استعمال ہوا ہے. ہر کو وہ کسی لڑکی کو یا خاتون کو اس کو سافٹ بنا دو, کس کی طرح, لائک دی. یہ دی کون ہے, یو کون ہے؟ لیڈ اور سلیپ. نہیں, پلیڈ نہیں ہے, سلیپ ہے. سلیپ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے یہاں پہ. پلیڈ کا مطلب پلیڈ مائی کاز, یعنی میرا کیس جو ہے وہ لڑو ذرا, کوئی میرے بارے میں سفارش کرو. پلیڈ مائی کاز کا مطلب یہ ہے. لیکن کس کو کہہ رہے ہیں؟ سلیپ کو کہہ رہے ہیں. پلیڈ سلیپ مائی کاز اینڈ میک ہر سافٹ لائک دی. جیسے نیند جو ہے وہ آپ کے اعصاب کو پرسکون بنا دیتی ہے, نرمی ہوتی ہے نیند میں, ایسے ہی اس کو بھی ذرا, اس کے بھی وہ جو تیکھے مزاج ہیں اس کو بھی سافٹ کر دو. کو میری یہ تو سفارش کرو. apostrophe ہے سر. Yes, apostrophe. The use of the apostrophe. That's a better choice. Yes. Good. کیونکہ آپ سلیپ کو ایڈریس کر رہے ہیں. چلیں آپ اس میں وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ بھی استعمال ہو رہا ہے, سملی بھی استعمال ہو رہی ہے. اوکے فائن, نو پرابلم ود دیٹ. اوکے, چیریٹی سفرڈ لانگ اینڈ از کائنڈ. یہاں پہ کون سا میٹافر ہے؟ یہ پرسونیفیکیشن ہے. چیریٹی کو ایسے آپ سفرڈ لانگ, سفر کرتے ہیں ہیومن بینگ. ایگزیکٹلی. تو چیریٹی ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے, اس کو ہم پرسونیفائی کر رہے ہیں. جیسے چیریٹی جو ہے سفرڈ لانگ اینڈ از کائنڈ, جیسے چیریٹی خود بھی کائنڈ ہے اور اس نے سفر بھی بہت کیا ہے. سر فرسٹ سینٹینس کے اندر پرسونیفیکیشن بھی ہے سر. کس میں؟ فرسٹ سینٹینس میں سر. یس, پرسونیفائی, بالکل. جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ اپوسٹرفی میں ہوتا کیا, ہم ایڈریس کرتے ہیں پرسونیفائڈ آبجیکٹس کو بھی یا پرسونیفائڈ آئیڈیاز کو بھی. تو سلیپ از پرسونیفائڈ. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح ہے. اب دیکھیے ایک اور, ہیل اسمائلنگ مون. ہیل گریٹنگ کو کہتے ہیں. اسمائلنگ مون, اسمائلنگ مون کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں مارننگ کو, تو یہاں پہ بھی آپ ایڈریس کر رہے ہیں نا, تو اس لیے اپوسٹرفی. یس, مارننگ کو پرسونیفائی تو آپ کیا ہوا ہے, تبھی تو ایڈریس کر رہے ہیں آپ اس کو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں بیک وقت دو تین ہم وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہم نے پہلے فرسٹ آف آل تو مارننگ کو پرسونیفائی کیا نا, اس کے بعد اس کو ایڈریس کر رہے ہیں. Then look at this. Curses are like chickens. They come home to roost. اب یہاں پہ تو بہت آسان ہے. سملی سر. Simile, exactly. So this is curses compared to chickens. Then the cloister oped her pitying gate. کلاسٹر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ جو راہب حضرات ہوتے ہیں. پرسونیفیکیشن سر. یس, پرسونیفیکیشن ہے یہاں پہ. ایگزیکٹلی. سر چوتھے کا مطلب کیا ہے ویسے؟ کس کا جی؟ یہ جو curses are like chicken. come home to roost. یہ chickens coming home to roost جو ہے نا, یہ محاورہ ہے. اس کا مجھے ابھی بالکل ایگزیکٹ میننگ جو ہے وہ میں ابھی بیان نہیں کر سکتا, میرے ذہن میں کلیئر نہیں ہے چونکہ, اس لیے ابھی میں بیان نہیں کروں گا, ایسے میں یبڑی مار دوں گا. سر یہ ففتھ سینٹینس کا مطلب سمجھا دیں سر. جی میں, the cloister oped her pitying gate. بیسکلی یہ کلاسٹر جیسے میں نے کہا نا, ایک جگہ ہوتی ہے, ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ راہب رہتے ہیں. راہب کہتے ہیں ان کو جو کہ دنیا سے الگ تھلگ ریلیجس لوگ ہوتے ہیں, وہ خانقاہوں میں جیسے. تو کلاسٹر از کائنڈ آف اے خانقاہ کائنڈ آف اے تھنگ. اوپڈ کا مطلب یہودیوں کے ہوتے ہیں نا راہب؟ یہ ان کے بھی ہوتے ہیں, عیسائیوں کے بھی ہوتے ہیں, کرسچنز میں بھی ہو سکتے ہیں. یعنی وہ جو دنیا کو, یعنی ہاں, جو دنیا کو چھوڑ دے ساری دنیا کسی کے لیے, درویش ٹائپ. سو یا اوپڈ کا مطلب ہے اوپنڈ. ہر پیٹنگ گیٹ, یعنی دا کلاسٹر اوپن ہر گیٹ. تو ہم کلاسٹر کو پرسونیفائی کر رہے ہیں. اوپر سے دیکھیں گیٹ کو بھی پرسونیفائی کیا ہے, پیٹنگ گیٹ.
جیسے گیٹ ترس کھا رہا ہو، ترس کھانا جو ہے تو وہ تو انسانی کوالٹی ہے ظاہر ہے، تو یہاں پہ بھی پرسونیفیکیشن استعمال ہوئی ہے. Lowliness is young ambition's ladder. سر یہ میٹافر میٹافر کیسے ہے، کس کو کس سے کمپیئر کیا گیا؟ پرسونیفیکیشن ہے سر. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میٹافر بھی تو ہے، پرسونیفیکیشن بھی سر ہے. یہ ایمبیشن کو لونلیس تو کسی بندے کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے سر. لولینس کو قرار دیا جا رہا ہے لیڈر کی طرح، ہے نا. لولینس از لیڈر. لولینس کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے جو آپ کے اندر کوئی ہائی وہ نہ ہو، ایمبیشن جب نہ ہو نا، لولینس ہے. بالکل آپ نیچے ہی بالکل زمین پہ لگ گئے جیسے. تو لولینس از اے لیڈر، یعنی آپ کا جو وہ نیچے مرتبہ ہوتا ہے نا، گھٹیا مرتبہ آپ کا ہے، دیٹ از ینگ ایمبیشنز لیڈر. اسی کو تو آپ استعمال کرتے ہیں. یعنی جو انسان بھوکا ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، یعنی بہت اس کی حالت بری ہوتی ہے، اس میں معاشرے میں جس کا مقام بہت نیچے ہوتا ہے نا، اسی کے اندر ایمبیشن ہوتا ہے. وہ اپنے اسی مقام کو، نچلے مقام کو ایک لیڈر کے طور پر استعمال کرتا ہے ایمبیشن اپنے ہائی کرنے کے لیے. تو لولینس از ینگ ایمبیشنز لیڈر. یہاں پہ ہم میٹافر بھی ہے اور پرسونیفیکیشن بھی ہے. Exalto shores and ringo bells. apostrophe. Yes, right. یہاں پہ Apostrophe. shores کو اور bells کو آپ جو ہے ایڈریس کر رہے ہیں. exalt کا مطلب ہے to feel happy. تو کیا مطلب ہے سر؟ To feel happy, to be happy. Exalt. Labor wide as the earth has its summit in heaven. ابھی دیکھیں لیبر میٹافر. میٹافر سر. کیسے سملی ہے سر. سملی ہے. wide as the earth. labor is wide as the earth. as the earth, as کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں آپ، تو یہاں پہ سملی استعمال ہوئی ہے. لیبر کیا ہوتا ہے؟ لیبر از مزدوری. مزدوری کو نہیں، یہ لیبر سے مراد ہارڈ ورک ہوتا ہے. لیبر سے مراد ہارڈ ورک، مزدوری بھی تو ہارڈ ورک ہی ہوتی ہے نا. لیبر wide as the earth has its summit in heaven. اس کی چوٹی جو ہے وہ آسمانوں میں ہوتی ہے لیبر کی، یعنی محنت آپ کو آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے. swiftly flies the feathered death. یہاں پہ کیا ہے؟ swiftly flies the feathered death. the feathered death Personification. Personification ہے. کس کو پرسونیفائی کیا گیا؟ سر یہ ڈیتھ کو سوئفٹلی کے ساتھ، سوئفٹلی کو بلکہ ڈیتھ کے ساتھ. swiftly flies the feathered death. death کو جو ہے نا وہ پرسونیفائی کیا گیا، بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اس کو میٹافر بھی استعمال کر رہے ہیں ہم، ایک اس کا یعنی آپ ڈیتھ کو جو ہے وہ ایک برڈ کی طرح قرار دے رہے ہیں. the feathered death بیسیکلی یہاں پہ جو مطلب ہے نا، یہاں feathered death سے مراد ایک برڈ ہے، اس برڈ کو جو ہے ہم ڈیتھ کی طرح قرار دے رہے ہیں. swiftly flies the feathered death یعنی پروں والی ڈیتھ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرندہ جو شکاری پرندہ جیسے اڑتا ہوا آ رہا ہے نا جیسے، اور وہ کسی جانور جس کو شکار کرنا چاہ رہا ہے اس کی موت بن کے آ رہا ہے، تو اس پرندے کو آپ ڈیتھ قرار دے رہے ہیں. اس کا مطلب یو آر یوزنگ اے میٹافر ایکچولی. feathered death refers to a bird. یہاں پہ دیکھیں sweet Thames run softly till I end my song. یہ تو بہت آسان ہے. Personification. اوکے یس پرسونیفیکیشن یس، کیونکہ اس کے لیے آپ یہ ایڈریس بھی تو کر رہے ہیں نا. sweet Thames, Thames is the name of the river. تو پرسونیفائی کر رہے ہیں تبھی آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو پرسونیفیکیشن فائن اوکے. ساتھ دوسرا کیا ہے؟ ایڈریس کس میں کرتے ہیں آپ؟ apostrophe. apostrophe. you're using apostrophe definitely. تو ظاہر ہے پرسونیفیکیشن ہے. تو یہ تو تھیمز ریور کی بات ہو رہی ہے کہ دریا ہے نا. ہاں ہاں. sweet Auburn, loveliest village of the plain. اب یہاں پہ بھی Auburn is the name of a village، اس کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی کیا ہے؟ یہاں پہ بھی apostrophe ہے نا. آپ ایک ولیج Yes, کو sir. Auburn کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. like the dew on the mountain, like the foam on the river,
like the bubble on the fountain, thou art gone and forever. अब यहाँ पे तो बहुत ही आसान है, सर ये सिमिली है। सारी Similes. similes हैं, बिल्कुल, like the dew on the mountain, like the foam on the river, like the bubble on the fountain, thou art gone and forever. So this is the use of the simile, exactly. Can honor's voice provoke the silent dust, or flattery soothe the dull, cold ear of death? पर्सोनिफिकेशन The metaphor भी है. Okay, एक तो honor's voice, honor को आप personify कर रहे हैं, right? और flattery soothe the dull, cold ear of death, flattery को personify किया है, और इसी तरह death को भी personify किया ईयर ऑफ डेथ सर। हाँ, तो ये personification की मिसालें हैं सारी, बिल्कुल ठीक है. सर Sweet metaphor are the नहीं हो use- सकता. metaphor कैसे होगा? सर ये इसमें the इस्तेमाल तो silent कोई नहीं। dust, the silent नहीं, dust हम लोग कह रहे हैं, metaphor dust को हम लोग silent वो भी खामोश जो है personification मट्टी. ही है, dust को भी personify किया हुआ, as if it should be speaking, लेकिन it's silent. Sweet are the uses of adversity, which, like the toad, ugly and venomous, wears still a precious jewel in its head. तो simile है इसमें, which हाँ, like the toad. फर्स्ट ऑफ like the toad, ये किसको compare किया गया है toad से? एडवर्सिटी Adversity. Adversity, बिल्कुल, जो adversity क्या होता है, जो इंसान पर सख्तियां आती हैं ना, बुरे हालात, hardships आती हैं, उसको adversity कहते हैं. Exactly. So adversity को आपने compare किया toad से. Toad भी आप जानते हैं, मेंढक होता है एक किस्म का. So where's still a precious jewel in its head? ये वो तो एक, personification नहीं हो एक सकती. personification, no, it's not like that. वो एक ये proverbial नहीं है है, ना, ये myth नहीं है, myth है कि भी एक toad Yes, होता sir. है, उसके उसमें होता है सर में एक precious jewels उसके अंदर होता है, जिसको निकाला करते हैं. वो एक myth है उसके बारे में, वो actual toads के बारे में myth है. Oh mischief, thou art swift to enter in the thoughts of desperate men. अब यहाँ पे Apostrophe. फर्स्ट ऑफ mischief को आप वो कर रहे हैं, address कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसको पहले personify किया गया, exactly, which it's a use of both of them. Or knowledge is proud that it knows so much. Wisdom पर्सोनिफिकेशन is humble but that it knows no more. Personification, knowledge को personify किया, और दूसरा wisdom is Wisdom. humble. दोनों का वो जो contrast भी show कर रहे हैं यहाँ पे, knowledge is proud and wisdom is humble. तो ये proud feel करना या humble feel करना, ये भी human attributes हैं, human qualities हैं. Yes, right? Personification. At once they rushed together as two eagles on one prey. सर सिमिली Similarly, Simile. as two eagles, दो बंदों को compare किया गया two eagles से. That's right. It's a use of simile. Errors like straws upon the surface flow. मेटाफर Simile, like straws है ना? Errors are like straws. Simile. ठीक हो गया सर ठीक ठीक हो गया. O solitude, where are the charms Apostrophe. that sages have seen in thy face? Apostrophe, किसको address कर रहे हैं? Solitude. Solitude को. Solitude तन्हाई को कहते हैं. Where the charms that sages have seen in thy face. Okay, right. That's good. That was all for today. और इंशाल्लाह कल हम मजीद कुछ करेंगे अपने, क्या कहते हैं उसे, figures of speech. Inshallah we'll continue with them. So till tomorrow. It's इंशाल्लाह Allah Hafiz. Assalamu alaikum.